खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, इन्ना अल्लाह यरफ़उ बिहा अक़वाम व यज़उ बिहा आख़रीन, कि ये कुरान वो आलमी किताब है, वो एक कानूनी हैसियत रखता है कि जो इसको अपनाता है, इन कानून को अपनाता है, इस पर अमल करता है और इसकी तिलावत करते हैं, अल्लाह पाक उन कौमों को बुलंद करते हैं, उरूज तक पहुंचा देते हैं। जो इस कुरान को पस पुश डाल लेते हैं और उसके अहकामात पर अमल नहीं करते, उसकी मनहियात से नहीं रोकते और जो चीजों के बारे में उन्होंने हुक्म दिया उसको अपनाते नहीं है, तो वो कौम पस्ती की तरफ चली जाती है। वह भी आखिरी लिहाजा कुरान जैसे उसकी तिलावत एक बाबरकत अमल है, तो कुरान के अहकामात को भी अमल करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए और कुरान की मनहियात से भी जो है रोकना चाहिए। कुरान को एक कानूनी हैसियत है। जैसे इसकी तिलावत के बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की हदीस मुबारक आपके सामने खुतबे के अंदर तिलावत किया कि जो आदमी कुरान को पढ़ता है तो उसके लिए एक नेकी मिलती है, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और एक नेकी 10 गुना है। और हदीस मुबारक में आता है कि रमजान के अंदर जो एक नेकी है वो 70 गुना बढ़ जाती है। काना कमन अत्ता 70 फरजतन फीमा सवाहु, और 10 को फिर 70 से जरा दो। और एक आयत मुबारक में अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए जितना चाहे बढ़ाता। आप ने फरमाया वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। एक रिवायत के मुताबिक कुरान पाक के अंदर 6330 आयत है और एक के मुताबिक 6666 आयत है। तो इसकी तिलावत करने का भी बहुत बड़ा अजर है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी बुखारी के अंदर यह हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल-मुआहिद बिल कुरान, कि जो कुरान अल-माहिर बिल कुरान, जो कुरान का माहिर होता है, सही तरीके से पढ़ता है, किरामिन बररा, उसका अंजाम और उसका मुनासिबत और उसके ताल्लुक क़यामत के दिन उन फरिश्तों के साथ होंगे जो नेक है और जो लिखने वाले हैं। और जो आदमी कुरान को मुशक्कत के साथ पढ़ते है, लहू शाकुन, उसके लिए तकलीफ होते है, लहू अजरान, तो उसको डबल अजर मिलते हैं। तो कुरान अगर मुशक्कत के साथ इंसान पढ़ते है, सही पढ़ भी नहीं सकते, तकलीफ अपनाता है, तो फिर भी अल्लाह पाक उसको अजर देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस मुबारक मरवी है, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ला हसद इल्ला इस्नतैन, हसद जायज नहीं है मगर 2 आदमियों के दरमियान। या हसद बनाने गिफ्ता और रश्क के भी हो, तो रश्क और गिफ्ता जायज नहीं है मगर 2 आदमियों पर। अगर हसद अपने हकीकी माने पर हो तो हसद कायनात के अंदर किसी के लिए भी जायज नहीं है मगर 2 आदमियों के लिए। या फिर फज्ल महल, अगर हसद जायज होता तो इन 2 आदमियों के लिए जायज होता। रजुल आताहु अल्लाहुल कुरान व यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, एक वो आदमी जिसको अल्लाह पाक ने कुरान की दौलत दिया, रात को पढ़ता है, दिन को पढ़ता है, उसके साथ हसद करना, उसके साथ गिफ्ता करना, रिश्क करना जायज है कि मैं उससे ज्यादा पढ़ूं। वरजुल आताहु माल व यनफ़िक़ु आना अल-लैल व आना अन-नहार, दूसरा आदमी वो जिसको अल्लाह पाक ने माल दिया हो, वो दिन रात को खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में। एक हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस मुबारक मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरत्तिल कमा तुरत्तिल फिद दुनिया, कि साहिब कुरान से कहा जाएगा क़यामत के दिन की कुरान पढ़ना शुरू कर दे और जन्नत के दर्जों पे चढ़ना शुरू कर दे। कमा तुरत्तिल फिद दुनिया, जैसे दुनिया के अंदर तू पढ़ता था तरतील के साथ, और तुम्हारा आखिरी मुकाम था इन्नहु मंज़िलका इंद आखिर आयतिन, जहां पर आखिरी आयत पर पहुंचे तो वो तुम्हारा आखिरी मुकाम है, जन्नत का आखिरी दर्जा है। तो कुरान के 6666, एक रिवायत के मुताबिक 6337 आयत है, तो इतने दर्जा उसके बुलंद होंगे। ये तो साहिब कुरान के लिए। और अगर नाज़िला पढ़ा तो एक रिवायत के अंदर तिबरानी के अंदर ये हदीस मुबारक है कि उस कुरान के पढ़ने वाले को जिसने नाज़िला पढ़ा होगा उसको कहा जाएगा कुरान पढ़ना शुरू कर, यहाँ पर वालिदैन को कहा जाएगा कि जन्नत के दर्जों पर चढ़ना शुरू कर।
وہاں تو حدیث میں ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی یہ کہ ماں باپ کو کہا جائے گا کہ جنت کے درجوں پہ چلنا شروع کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں علم سوالدہ تاج یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے بچے پر قرآن پڑھایا تو اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اگر وہ روشنی تمہارے گھروں میں آ جائے تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ اور ان والدین کو اسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ قرآن کی برکت سے اس کے والدین کو یہ انعام ملے گا، اور اس کے خاندان کو کیا انعام ملے گا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا، من حلل حلالا وحرم حرامہ، جس نے اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے خاندان والوں کو 10 ایسے افراد کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کے بارے میں شفاعت قبول کیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اس کو خود پڑھتا ہے، اگرچہ اس کو نہیں سمجھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے، معنی کے ساتھ اور مفہوم کے ساتھ پڑھتا ہے تو بہت اجر ہے، اور اگر سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے تب بھی اجر ہے، اور اگر یاد کر لے تو پھر تو اور نور حرام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سینے میں الجوف الذی لیس بہ قرآن کالبیت الخرب، کہ وہ سینہ کہ جس کے اندر قرآن محفوظ نہ ہو، کچھ قرآن نہ ہو، تو وہ سینہ بمنزل ویران کندرات کے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ویران اور کندرات میں ہر کوئی آ سکتا ہے، شیاطین آ سکتے ہیں، گند مچانے والے آ سکتے ہیں، تو یہ سینے کے اندر بھی گند ڈالنے والے شیاطین آ سکتے ہیں، اس کو کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک رسی کو دنیا کی طرف بھیجا، اور یہ رسی قرآن کی شکل میں ہے، اور اس کے ایک حصے کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ایک حصہ یہ قرآن کی شکل میں ہے، جس نے قرآن کو تام لیا، اس رسی کو تام لیا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس کی خوشخبری کائنات کے پیدا ہونے سے ایک روایت کے مطابق 1000 سال پہلے اللہ فرشتوں کے زبانی اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اس امت کو دیا تھا، اور ایک روایت کے اندر 50,000 سال پہلے، اور ایک روایت کے اندر 2000 سال پہلے۔ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ مشکات کے اندر ہے، اس میں 1000 سال پہلے کہ اللہ رب العزت نے وہ حدیث مبارکہ اس طرح قرار تبارک اللہ تعالی، قال اللہ تبارک و تعالی، قرأ اللہ تعالی طه و یاسین، اللہ رب العزت نے سورہ طه اور سورہ یاسین پڑھا، قبل ان یخلق السماوات 1000 عام، آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے سے، کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طه اور سورہ یاسین کی تلاوت کیا۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے یہ قرآن کو سنا، سورہ یاسین اور سورہ طه کو سنا، تو کہنے لگے طوبى لمن قوم ينزل هذا القرآن، اس قوم کے لیے خوشخبری ہے، مبارکباد ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ تو کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے فرشتوں نے اس قوم کے لیے خوشخبری دی کہ اس قوم کے لیے خوشخبری ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ طوبى خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے، تحمل هذا جو اس قرآن کو محفوظ کرے گی، اس قرآن کو اٹھائے گی۔ طوبى لألسنة تتكلم هذا، خوشخبری ہے اور مبارکبادی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرے گا۔ تو فرشتوں نے اس امت کو، اس قوم کو کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے خوشخبری دیا۔ اب اس امت کا کیا حال ہے کہ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ آیا ہم دن کو اٹھاتے ہیں قرآن کو یا نہیں؟ رات کو اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو جو اتنا پڑھتا ہے من شعر القرآن، کہ جس کو قرآن نے اتنا مشغول کیا کہ نہ
مجھ سے مانگتا ہے نہ اس کو فرصت ملتا ہے کہ مجھ سے مانگے اور نہ اس کو ذکر کرنے کا فرصت ملتا ہے، تو میں اس کو آتا اللہ میں اس کو اتنا عطا کرتا ہوں جو باقی مانگنے والے کائنات کے اندر جتنے مانگنے والے جتنا ذکر کرنے والے اس کی بقدر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ کائنات کے اندر جتنے خیر مانگنے والے ہیں اس کے بقدر اللہ پاک اس قرآن کو پڑھنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اور اسی بات معلوم ہوتے ہیں کہ تسبیحات سے ذکر سے قرآن کی تلاوت افضل ہے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی بخاری جلد اول کے اندر حدیث نمبر 3 ہے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآن کے الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا درس کرتے، دور کرتے تھے، 10 آیات یا جتنا نازل ہوا تو اس کا دور کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کا دور کرنا یہ بھی جو ہے نا ایک سنت عمل ہے۔ آپ علیہ السلام رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، دور کرتے تھے، تو ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کو اپنے آگے اس کے پیچھے چلنے اور اس کو اپنے آگے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کو آگے کیا تو یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گی، اور جس نے قرآن کو اوپر سے پش ڈال دیا تو یہ قرآن اس کو جہنم کے اندر گرائے گا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ قرآن 100 دروازوں کے پیچھے 100 تالوں کے اندر محفوظ ہے، بند ہے، تو یہ قرآن کیا اثر دکھائے گا؟ اور ہم تو اور بھی اچھے کپڑے لگاتے ہیں، 4 کپڑوں میں لپیٹ لیتے تاکہ کھولنے میں بھی ٹھیک لگے۔ تو یہ قرآن ان الماریوں کا زینت بن گیا ہے، یہ قرآن تو اس امت کا زینت بننا چاہیے تھا۔ وَيَذْرُ بِقَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا أَقْوَامًا، اس قوم کو جو اٹھانے کا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ آج اگر قرآن کو ہم وہ حیثیت اور مقام دیں گے تو ہم ترقی کرتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کر رہے، ترقی میں یہ تو ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہمارے ترقی کے رکاوٹ بن رہا ہے، یہ تو یورپ سے متاثر زدہ لوگ ہیں، حالانکہ قرآن یہ تو ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے اس کو اپنایا تو صحابہ ترقی کرتے جا رہے، ترقی یہاں تک کہ قیامت تک ان کا نام ان کا نام بھی ہے، ان کا نام روشن بھی ہے، ان کا ذکر بھی ہوگا، ان کا نام و نشان ہوگا۔ تو یہ جو مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کرایا جاتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو اوپر ستارے۔ اللہ پاک ان گھروں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، ان پر برکت نازل فرماتے ہیں۔